बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th उर्दू 2025 के पेपर में जो MCQs थे आज की इस वीडियो में वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। तो पहला MCQs है कि लफ्ज़ आब बामैनी पानी और चमक, यानी जो आब है इसके दो मायनी है, पानी भी है और चमक भी है। कवायद की रूह से क्या है? तो जब लफ्ज़ एक ही हो और उसके दो मायनी हो तो उसे ज़ू मायनी अल्फाज कहा जाता है। ठीक है, ज़ू मायनी अल्फाज हैं इसके। और मुतरादिफ अल्फाज वो अल्फाज होते हैं कि जिनके मायनी एक जैसे होते हैं। ठीक है, जिनके मायनी एक जैसे होते हैं। मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनके मायनी उल्ट होते हैं। और मुहावरा की अब तारीफ बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अपने हकीकी मायनी के बजाय मजाजी मायनी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अपने हकीकी मायनी के बजाय मजाजी मायनी में इस्तेमाल हों तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे बहुत ऊंचा होना के लिए हम कहते हैं कि आसमान से बातें करना, पांचों उंगलियां घी में होना वगैरह, ये सारे मुहावरात होते हैं। दूसरा है कि जुमला इस्मिया में मसनद को क्या कहते हैं? अच्छा, जुमला इस्मिया ये तरकीब नहवी होती है। तो ये जब आगे मैं आपको जो कवायद वाले सवाल सोल्व करवाऊँगा तो उसमें ये तरकीब नहवी जो है वो भी मैं आपको समझाऊँगा। तो अब तरकीब नहवी में जुमला इस्मिया में, अच्छा उससे पहले ये समझिए कि जुमला, बच्चों जुमले में हमारे पास दो हिस्से होते हैं। एक होता है मसनद अलय और एक होता है मसनद। मसनद अलय ये काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला, या सिंपल आप अगर समझें तो जो नाम होता है वो मसनद अलैह होता है और जो काम होता है वो मसनद होता है। और जुमला इस्मिया में मसनद जो है वो ख़बर होता है। ठीक है, ख़बर को मसनद कहते हैं। जुमला इस्मिया में ख़बर को मसनद कहते हैं। तो यहाँ पर जुमला इस्मिया में मसनद को ख़बर कहते हैं, ये आ गया। ठीक है जी। और मुब्तदा जो मसनद अलैह होता है, ठीक है, मसनद अलैह को मुब्तदा कहते हैं और मसनद को ख़बर कहते हैं। और फ़ेले नाक़स जो है ये भी जुमला इस्मिया का ही एक हिस्सा है। और इसके बाद जी तीसरा है कि शेरी इस्तिलाह में अदा, गदा और जुदा ये हम मायनी अल्फाज हैं। ठीक है, तो ये काफ़िया होंगे। ठीक है, हम आवाज़ अल्फाज, ठीक है, हम आवाज़ अल्फाज, अदा, गदा और जुदा ये हम काफ़िया अल्फाज हैं, तो ये काफ़िया कहलाएंगे। ठीक है। और अब ये जैसे कि एक शेर है कि, और अच्छा पहले देख ले मतला का मतलब होता है तुलू होने की जगह। गज़ल, अब ये ध्यान से सुनिएगा, गज़ल, ठीक है, कसीदे और पाबंद नज़म, तीन लफ्ज़ हैं। गज़ल, कसीदे और पाबंद नज़म के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ होते हैं। ठीक है, और ये रदीफ से जो होता है वो, जैसे कि एक शेर अगर मैं आपको सामने लिखूं तो कौन सा जी, इब्ने मरियम, ठीक है, हुआ करे कोई, ठीक है, मेरे दुख की दवा करे कोई। ठीक है, अब देखें, हुआ और दवा, दाल वाओ अलिफा दवा, ये हम काफिया हैं, हुआ और दवा। और ये देखें करे कोई, अब ये काफिए के बाद जो अल्फाज आ रहे हैं और वो ये तब्दील नहीं होते। ठीक है ना, काफिए के बाद जो अल्फाज आते हैं और ये तब्दील नहीं होते। ठीक है, घुड़सवार के पीछे आने के
ہیں، ٹھیک ہے۔ ردیف کا مطلب ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے آنے کے ہیں، تو قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ جو تبدیل نہیں ہوتے انہیں ردیف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قافیے کے بعد آنے والے الفاظ جو تبدیل نہیں ہوتے انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ اور مقطع تو وہ یہ بھی وہی ہے کہ غزل، قصیدے اور پابند نظم کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطع کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک آخری شعر ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا شاعر کا تخلص استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ تو تخلص شاعر کا مختصر نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے غالب، میر، شہزاد وغیرہ، یہ سارے کیا ہے؟ تخلص ہے۔ فورتھ ہے کہ کس صنف سخن میں مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے؟ تو مبالغہ آرائی جو ہے نعت میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اور مثنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ دو کے، ٹھیک ہے، دو یعنی اس کے دو مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور طویل نظم، کہانی یا قصہ جب لکھنا ہو تو اسے مثنوی میں لکھا جاتا ہے۔ قصیدہ، اچھا، قصیدے کا جو لفظ ہے وہ قصد، قاف صاد دال، قصد سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ اور جو قصیدے میں کسی بادشاہ یا کسی بزرگ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اور مرثیہ میں کسی مرنے والے کی موت کو دردناک انداز میں بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور پانچواں ہے کہ باورچی نے کھانا پکایا، اس جملے میں کھانا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اچھا، اب نا یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، کھانا پکایا، اب پکانا جو ہے یہ کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، اور جملہ فعلیہ میں نا پہلے یہ سمجھے کہ ہوتا ہے فاعل کام کرنے والا۔ اب کام کرنے والا کون ہے؟ باورچی ہے، تو باورچی فاعل ہو گیا۔ پھر فعل ہوتا ہے کام، اب کام کیا ہے؟ پکانا، تو پکانا فعل ہو گیا۔ اور مفعول جس پر کام کیا جائے، اب کام کس پر ہو رہا ہے؟ کھانے پر ہو رہا ہے، تو کھانا یہاں پہ مفعول ہے۔ اور علامت فعل جو ہے نے علامت فعل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہے جی کھانا، تو کھانا مفعول ہے۔ اور 6 ہے کہ ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کس صنف نثر کے لغوی معنی ہے؟ تو ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ یہ خاکہ کے معنی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس انداز میں بیان کرنا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ساری ہمارے سامنے آ جائے، وہ خاکہ ہوتا ہے۔ خط جو ہے یہ کسی جو ہے دفتر، اچھا، خط نا دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رسمی اور ایک ہوتا ہے غیر رسمی۔ رسمی خط وہ ہوتا ہے جو آپ اسکول کے پرنسپل کو یا کسی سرکاری آفیسر کو لکھتے ہیں، اور غیر رسمی خط وہ جو آپ اپنے دوست احباب کو لکھتے ہیں۔ اور مضمون یہ جو ہے یہ بھی جو ہے نثری صنف سخن ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اس میں آپ جو ہے مدلل انداز میں جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو مضمون ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نفس مضمون ہوتا ہے، یعنی وہ جو آپ نے جس موضوع پر مضمون لکھنا ہوتا ہے پھر آپ اس کا مضمون لکھتے ہیں، اور پھر آخر میں خاتمہ ہوتا ہے۔ اور افسانہ جھوٹی کہانیوں کو کہا جاتا ہے، جھوٹی کہانیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آدھے گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ 7واں ہے کہ شعری اصطلاح میں شاعر کے مختصر نام کو تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی خطاب جو ہوتا ہے وہ اعزازی نام ہوتا ہے جو کسی خدمت کے صلے میں
حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے مشہور ہو جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ اور جو ہوتا ہے لقب، لقب یہ بھی جو ہے یہ بھی وصفی نام ہوتا ہے جو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اور 8واں ہے بچوں آپ کے پاس تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ کس صنف نثر کے اجزاء ہیں؟ تو یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ مضمون کے جو ہیں وہ اجزاء ہیں، ٹھیک ہے۔ تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ، ٹھیک ہے۔ تمہید یعنی آغاز کو بھی کہتے ہیں۔ اور آبیتی کے جو خود پر بیتی ہے اس کہانی کو لکھنا آبیتی کہلاتا ہے۔ اور افسانہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ڈرامہ، جو ڈرامہ ہے یہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا، ٹھیک ہے، عمل کر کے دکھانا۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ مکالمہ سب سے زیادہ ڈرامے میں ہوتا ہے، یعنی بات چیت سب سے زیادہ ڈرامے میں ہوتی ہے۔ 9 ہے میں نے بازار سے کتاب خریدی، یہ جملہ علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ اب میں نے بازار سے کتاب خریدی، تو یہ جو ہے اب بازار سے کتاب خریدی، اب پورے بازار سے تو نہیں خریدی نا، ایک دکان سے خریدی ہے، تو یہاں پر یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، مجاز مرسل کی اقسام ہے یہاں پر۔ اور اچھا اب نا یہاں پر دھیان سے ایک بات سمجھیے گا کہ استعارہ اور مجاز مرسل، پہلے ان دو کو آپ سمجھیے۔ استعارہ کیا ہوتا ہے کہ الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوں کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق اگر پایا جائے تو وہ استعارہ ہوگا، اور الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے اس طرح استعمال ہوں کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور کنایا کا لغوی مطلب ہوتا ہے مبہم یا پوشیدہ بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کنائے میں الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اگر حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ جیسے سفید پوش، اب سفید پوش یہ ایک چھپی ہوئی بات ہے کہ سفید پوش وہ لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور تشبیہ کہ کسی کی خوبی، خامی یا نقص کی وجہ سے کسی دوسری چیز سے ملا دینا۔ اور تشبیہ میں جیسے کہ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، اب کی طرح، ٹھیک ہے، کی سی ہے، تو اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ تشبیہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تشبیہ میں اس جیسا بنایا جاتا ہے اور استعارے میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے، جیسے اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، یہ ہو گیا تشبیہ، اور اسلم شیر ہے تو یہ ہو گیا استعارہ۔ اور پھر 10واں ہے ایسا مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ نہ سکے، تو جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ نہ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی مرکب تام۔ مرکب تام وہ ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور مرکب ناقص جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ نہ آئے۔ پھر ہے جی مرکب عطفی۔ مرکب عطفی یہ جو ہے نا مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ مرکب عطفی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے جو اور جس میں حروف عطف آتے ہیں، حروف عطف ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور واو، یہ دو حروف عطف سے اور واو سے مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف عطف اور واو یہ مرکب عطفی میں آتے ہیں، اور مرکب عطفی ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے، جیسے کہ جیسے شام و سحر، اب شام و سحر، اب بیچ میں آ رہا ہے واو، شام و سحر، جیسے آسمان اور زمین، آسمان اور زمین، یہ مرکب عطفی ہو گئے ہیں،
اس کے بعد ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری بھی یہ مرکب ناقص کی ہی ایک قسم ہے، اور یہ جو حروف جار ہیں، حروف جار اب ہے ہوتے ہیں کون کون سے جی؟ میں، ٹھیک ہے، سے اور پر۔ میں، سے، پر یہ حروف جار ہیں، اور مرکب جاری ان سے مل کر بنتا ہے، جیسے کتاب پر، اور اسکول سے، اور پھر جی باغ میں وغیرہ۔ تو یہ سارے مرکب جاری ہیں، یعنی پورا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ان میں بھی۔ یہ آگے سے مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں، مرکب عطفی اور مرکب جاری۔ 11 ہے زندگی کے صرف کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالنے والی کہانی۔ تو صرف ایک پہلو پر روشنی ڈالنے والی جو کہانی ہوتی ہے اسے افسانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختصر کہانی ہوتی ہے۔ ڈرامہ اور ناول میں ایک طویل کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر 12 ہے بچوں صبر ایوب قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو صبر ایوب، اب یہاں پر نا اب حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اب یہ پورا واقعہ ان کا ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے۔ تو جب پورا واقعہ جہاں پہ بیان کیا جائے تو اسے یعنی ایک یا دو لفظ ایسے بیان کیے جائیں کہ جس سے پورا مطلب سمجھ آ جائے تو اسے سنت تلمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت تلمی میں مشہور واقعے قرآنی آیت کا ذکر ہوتا ہے کہ جسے ایک دو لفظ پڑھنے سے پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، جیسے ابن مریم، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے معراج النبی، اب یہ لفظ پڑھنے سے پورا معراج کا واقعہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، تو یہ سنت تلمی کہلاتا ہے۔ سنت حسن تعلیل، سنت حسن تعلیل یہ ہے کہ کسی چیز کی وجہ کچھ اور ہو مگر شاعری میں اس کی وجہ کچھ اور مراد لی جائے، حقیقی وجہ کچھ اور ہو مگر شاعری میں حسن کے لیے اس کی کچھ اور وجہ مراد لی جائے تو سنت حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ایک شعر ہے کہ پیاسی جو تھی سپائے خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اب ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اب جو پانی ہے جو اس کا کام ہے کہ ساحل کے ساتھ آ کر ٹکراتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، مگر اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میدان کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیارے پیاسے تھے تو نہر فرات ساحل سے سر پٹک رہی ہے کہ یہ بند، یہ ساحل ٹوٹ جائے اور میں بہہ کر ان تک پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ وجہ کچھ اور ہے مگر حسن کے لیے وجہ کچھ اور بیان کی گئی ہے۔ سنت تکرار، سنت تکرار ہوتی ہے کہ اس میں ایک ہی الفاظ جو ہے وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، اب آدمی آدمی یہ اب الفاظ کا تکرار ہو رہا ہے تو یہاں پر سنت تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال بھی یاد کر لیجئے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، اب آدمی آدمی سنت تکرار ہے۔ اور سنت تضاد ہے کہ اس میں الفاظ کا الٹ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک سب آگ ایک سب پانی، اب آگ اور پانی یہ کیا ہے؟ متضاد ہیں، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، تو یہاں پر یہ سنت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ اور نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 13 ہے کہ لفظ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو جو لفظ غزل ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ بھی، یہ عربی ہے یا فارسی ہے تو مجھے بھی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور 14 ہے پاکستان بہت جلد اپنے معاشی مسائل پر قابو پا لے گا، تو یہ جملہ کس انداز بیان کی مثال ہے؟ تو یہ جو ہے یہ صحافتی انداز بیان ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ بہت جلد اپنے مسائل پر قابو پا لے گا، تو یہ صحافتی یہاں پر یہ جو جملہ ہے۔ اور سائنسی جس میں کسی سائنسی تحقیق کی بات کی جا رہی ہو، اور عدالتی جس میں عدالت کا جو انداز بیان ہوتا ہے اس کی بات ہو، اور ادبی جس میں ادب کو ملحوظ
خاطر رکھ کر کوئی بات کی جاتی ہے۔ اور 15 ہے اس کے بعد جی کہ مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اور جس میں 4 ہوتے ہیں اسے رباعی یا مربع کہتے ہیں، اور 5 جس میں ہوتے ہیں اسے مخمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میم خ میم مخمس کہتے ہیں، اور جس میں 7 مصرے ہوں اسے مصبع کہتے ہیں، میم سین بے عین، مصبع کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔